बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस। ख़वातीन व हज़रात, आज का हमारा मौजू है कराची। वैसे भी हम अपने प्रोग्राम्स में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों की, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ मसाइल की बात करते रहते हैं, लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से कराची के मसाइल ऐसे हो गए हैं कि कराची अपने आप में ही एक मसला लगने लगा है। जब भी हम कराची का नाम लेते हैं, लोगों के जहन में मसले पहले आते हैं, उसके बाद कराची की अहमियत और अफादियत की तरफ आते हैं। आज हमारे साथ एक शानदार पर्सनैलिटी इस हवाले से मौजूद हैं क्योंकि उन्होंने कराची को सर्व भी किया है, कराची के मसाइल को देखा भी है, और क्योंकि जर्नलिज्म भी मैं देखती हूँ उनकी तरफ से काफ़ी ऐसी चीज़ें शाया होती हैं, उनकी सोच, उनकी समझ उनके कलम के ज़रिए हमारे सामने आती है कि ना सिर्फ उन्होंने चीज़ों को बजाते खुद एक पोजीशन पे देखा है, बल्कि उनके बारे में लिखा है, सोचा है। कराची जो दुनिया का तीसरा बड़ा शहर माना जाता है, इसके बारे में 1988 में शिकागो ट्रिब्यून ने ये कहा था कि कुछ सालों बाद ये शहर रहने के लायक नहीं रहेगा। उन्होंने 1988 में कहा था। शायद उसके 10 साल बाद, शायद उसके 15 साल बाद हमने उनकी बात नहीं मानी थी, लेकिन आज कराची की आबो हवा से लेकर, यहाँ की वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर, यहाँ पे जितने माफियाज हैं उनको देखकर, जो इर्द गिर्द का माहौल है उसे देखकर, मैं और आप जो कराची के रहने वाले हैं या जो पूरे पाकिस्तान में है और कराची से उनको उनसियत है, हमदर्दी है, या वो समझते हैं कि कराची इकोनॉमिक हब है, हम सब का दिल खून के आंसू रोता है। आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम ज़मान खान साहब, फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। प्लेजर। क्योंकि हम आपकी जितनी आपका इल्म है इस हवाले से, या जितनी आपकी रिसर्च है इस हवाले से कराची को लेकर, हम समझते हैं कि कौम की आवाज़ जो हम तक पहुंच रही है, आज इस प्लेटफॉर्म से हम उनकी आवाज़ का जवाब किसी हद तक उनको दे सकें, क्योंकि हम सब मायूसी की तरफ जा रहे हैं। मैं बात शुरू करूंगी वेस्ट मैनेजमेंट से। कराची के मुख्तलिफ मामलात हैं। अभी हाई लेवल मीटिंग भी हुई है 1-1.5 महीने पहले, जिसमें कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की डिस्कशन हुई है, उस पर बाद में आते हैं, लेकिन उसमें भी वेस्ट मैनेजमेंट की बात हुई है। एक ऐसा शहर जो आपका इकोनॉमिक हब है, जहाँ से इतनी एक्टिविटी जनरेट होती है, टैक्स जनरेट होता है, आज तक वहाँ की वेस्ट मैनेजमेंट मैनेज नहीं हो सकी, जबकि कितने इदारे हैं जो इस काम पे लगे हुए हैं। जी, बात तो सही है आपकी। देखिए, कराची के मोहल्ले में मुंबई शहर है। मुंबई का तकरीबन आबादी के हिसाब से तो बराबर ही है, तकरीबन 600-650 अरब इंडियन रुपए उनका बजट है साल का। ठीक है। इस्तांबुल आजकल हर पाकिस्तानी तुर्की के इश्क में मुब्तला है। इस्तांबुल 1.5 करोड़ की आबादी का शहर है। उनका कोई 900 अरब रुपए पाकिस्तानी जो है बजट है। ठीक है। कराची शहर जिसकी आज तक आबादी का तयन नहीं है, और ये जो कराची के जो बुनियादी मसाइल हैं वो वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, ये है कि आप कराची की आबादी का को भी तयन नहीं करते सही तरह से। उस हिसाब से कराची को 40, 50, 60 अरब रुपए साल के मिलते हैं। अच्छा, कराची शहर इस बुरी तरह से तितर बितर है, बटा हुआ है टुकड़ों में, हिस्सों में उसको, क्योंकि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ना, तो सब समझते हैं अगर मैं इसको काट के खा लूँ तो शायद मेरे हिस्से में ज़्यादा बड़ा अंडे का बड़ा हिस्सा आ जाएगा। तो उसकी वजह से जो कराची को वसाइल मैसर होने चाहिए, जिस तरह से मैनेज किया जाना चाहिए, वो चीज़ें कराची की नहीं होती। जूलियानी न्यूयॉर्क का मेयर था। मतलब जितने बड़े बड़े आपका शी जिनपिंग जो हैं, वो शंघाई के मेयर रहे हैं। सही। इस तरह से कराची, शंघाई में कराची का सिस्टर सिटी है शंघाई, एक सिटी गवर्नमेंट है। मुंबई में एक सिटी गवर्नमेंट है। तो इस्तांबुल का सिटी गवर्नमेंट है, मेयर का अपना ओपेरा हाउस है, इस्तांबुल शहर का, तो जब तक आप शहर को एक इकाई के तौर पे नहीं देखेंगे, आप उसको ज़मीन की बुनियाद पे, रंग और नस्ल की बुनियाद पे, वसाइल की बुनियाद पे आप काट दें, उनको नो गो एरियाज बना दें, तो हशर तो यही होगा ना, कैसे कचरा उठेगा।
اچھا مختلف باتیں آپ کی گفتگو میں آئیں, میں ایک ایک کی طرف آتی ہوں. ایک آپ نے کہا کہ ظاہر ہے جس طرح میئر مختلف لوگوں کے نام آپ نے لیے, آپ کو خود بھی موقع ملا, آپ نے کراچی کی ایڈمنسٹریشن سنبھالی, کون سا لوپ ہول ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس دور سے آج تک وہیں موجود ہے اور اس کی وجہ سے ہم ان مسائل سے ابھر نہیں پاتے؟ دیکھیے کراچی شہر کا ٹوٹل رقبہ تقریباً 3,500 اسکوائر کلومیٹر ہے, کراچی ڈویژن جس کو آپ کہتے ہیں. اس کا جو اربن ایریا ہے, جو اربنائز ہو گیا, جیسے آج یہ جو آپ گلشن اقبال میں آغا خان ہسپتال دیکھتے ہیں, یہ دے اوکے واڑی ہوتی تھی, یہ دے تھی, وہ سب اربنائز ہو گئیں. اربن ایریا اس وقت تقریباً 700 اسکوائر کلومیٹر کے قریب ہے. ٹھیک ہے. اس میں سے 273 اسکوائر کلومیٹر یا 276 اسکوائر کلومیٹر 6 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں. کنٹونمنٹ بورڈز وہ ہیں جو کہ منسٹری آف ڈیفنس کے ماتحت سیوک ایجنسی کے طور پہ کام کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ٹوٹل زمین ہے جو فوج یا ایئر فورس یا نیوی کے تصرف میں ہے, نو. تو اب مگر اربن ایریا میں تو ہے یہ سب. ٹھیک ہے. سو اسی طرح سے کے پی ٹی کا اپنا ہے, سول ایویشن اپنی ہے, تو کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا وہ الگ ہے, بورڈ آف ریونیو کے کنٹرولڈ ایریاز الگ ہیں, ندی نالے الگ ہیں. تو اور ایریاز رہائشی بھی ہم دیکھتے ہیں, بھی جی پل کے اس پار پل کے اس پار الگ الگ ہیں. اب صدر اور بندر روڈ کے اوپر کنٹونمنٹ بورڈ کا کیا تعلق واسطہ ہے؟ ہم مجھے بتائیے صدر کے اندر کون سا فوجی استعمال کی زمین ہے؟ مگر ہے. تو بیسکلی کراچی, میں نے پھر وہی عرض کیا کہ آپ جب بات کر رہی ہیں کہ کون سے مسائل, جب تک کراچی شہر کو میں دیکھیے لینڈ کی اونرشپ کنٹونمنٹ بورڈ کی وہ ان کے رہے, سول ایویشن کے ان کے رہے, وہ پلاٹ بانٹیں, that doesn't matter, وہ الاٹمنٹ وہ کریں, کے پی ٹی اپنا پلاٹ. مگر کراچی شہر کی میونسپل مینجمنٹ جب تک ایک نہیں ہوگی اور ہر علاقے سے جو ہیں اس کے اندر کاؤنسلرز, اور آپ نے ڈی ایم سیز بنانی ہے, آپ نے ٹاؤنز بنانے, مگر ایک پیرامیڈیکل اسٹرکچر, یعنی جب تک میئر کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ, کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, کراچی ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا کو ہیڈ نہیں کرے گا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پاگل کر دیں, اس کے پاس فائل. مجھے یاد ہے جب 1994 میں ایڈمنسٹریٹر بنا تھا تو میرے پاس اوسطاً 700 فائلز آتی تھیں مہینے کی, مگر اس وقت ڈی ایم سیز بھی میرے ماتحت تھیں, کراچی بلڈنگ کنٹرول بھی میرے ماتحت تھی, میں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین بھی تھا. اسی لوگوں کو یاد آتا ہے کہ فہیم زمان نے کوئی کام کیا تھا, اس کا وجہ یہ نہیں کہ فہیم زمان میں کوئی بہت کمال تھا, نظام ایسا تھا فہیم زمان کام کرنا چاہتا تھا وہ کر پائے, ون ونڈو آپریشن تھا. اس کے اندر دیکھیں میں بائی دا ٹائم آئی لیفٹ کے ایم سی میں 700 سے 50 فائلوں پہ لے آیا تھا. میں نے ڈی سینٹرلائز کیا, ہر چیز کو جس لیول پہ کام ہونا ہے اس کے فیصلے وہاں ہونے چاہیے, مگر وسائل اور ذمہ داریوں کا تعین شہر کی اوور آل اس کے حیت کے حساب سے ہونا چاہیے. آپ جب تک نہیں یہ کریں گے اس وقت تک نہ کچرا اٹھے گا, نہ پانی کا مسئلہ ہوگا کوئی. اس وقت میئر کراچی ایڈمنسٹریٹر, آپ دیکھیں افتخار شلوانی کو بنایا تھا, وہ پہلے کمشنر تھے, وہ بڑی خوشی خوشی جا کے اور پھر سیکٹری لوکل گورنمنٹ بن گئے, وہ ایڈمنسٹریٹر بن گئے. پھر ان کو احساس ہوا کہ ایز ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, تو پھر کمشنر بھی بن گئے. پھر وہ خیر وہ تو ایک الگ ہی مسئلہ ہے. مطلب یہ جو آپ کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں یا پنگ پونگ کھیل رہے ہیں کراچی شہر کے ساتھ, جب تک کراچی ایک شہر ہے. اچھا اس کا ایک اگر میں آپ سے ون لائنر پوچھوں کہ بھائی ون لائنر یا ون اسٹرکچر کیا ہوگا, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس چیزیں اتنی اسکیٹرڈ ہیں, کوئی کسی کے انڈر میں, کوئی کسی کے انڈر میں, اینڈ دیر آر ٹو مینی ڈپارٹمنٹس انوالوڈ. کوئی کہتا ہے میرا کام نہیں ہے, ڈی ایم سیز کا بھی ہم نے یہی سنا ہے, وہ کہتا ہے میرا ڈسٹرکٹ نہیں, اس کا ڈسٹرکٹ نہیں, یہ نہیں وہ نہیں, یا اس لائن کے آگے ہم نہیں کام کریں گے. سو اس کا ایک کوئی ون لائنر سولوشن ہو سکتا ہے, کوئی ایک اسٹرکچر ہو سکتا ہے. دیکھیے آپ کو کوئی ویل ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ پہیہ دوبارہ سے ایجاد نہیں کرنے جا رہے. کراچی ایک شہر ہے, اس کا ایک میونسپل سیٹ اپ ہونا چاہیے. اس میونسپل سیٹ اپ کے اندر جو اس کی کاؤنسل ہے اس کے اندر شہر کے ہر علاقے سے نمائندے الیکٹ ہو کر آنے چاہیے. انہوں نے بیٹھ کے کراچی شہر کے مستقبل کا اور حال کا کو ٹیکل کرنا ہے اور اس کا فیصلے کرنا ہے. اور یہ لوگ مادر پدر آزاد نہیں ہو سکتے, ان کو انتہائی اس کے ساتھ جو ہے
قانون کے ماتحت ہونا چاہیے. سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس وہ جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو مینج کرے, اس کے اندر کلیئر کٹ لاز ہونے چاہیے جن سے کوئی کو وائلیٹ نہ کر سکے. اچھا یہ بات بتائیے کہ کتنا, اب تھوڑا سا میں ڈیویٹ کروں گی, پھر میں ان پروجیکٹس کی طرف بھی آؤں گی جن کو 15-16 سال ہو چکے ہیں لیکن آج بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوئے یا ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے ہیں. کیا کراچی کسی اور مسئلے کو بھی جھیل رہا ہے؟ زبان کا مسئلہ, رنگ کا مسئلہ, نسل کا مسئلہ, کوئی ایسا مسئلہ اور ضرور ہے جس کا خمیازہ کراچی بھگت رہا ہے, ایسی بھی چیز ہے؟ آپ بہت سارے لوگوں مجھ سے ناراض کرائیں گی. دیکھیے میں نے جیسے پہلے سچ تو بولنا چاہیے نا, ہم اس کو فیس ہی نہیں کرتے. صحیح. دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا کراچی اس ملک کے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے. بالکل ٹھیک ہے, جس کو ہر ایک ہڑپ کرنا چاہتا ہے. المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, مطلب میں موجودہ پیپلز پارٹی کہہ لیں اور پیچھے چلے جائیں, اس کی حیت بنیادی طور پہ ایک انٹیریئر سندھ کی پارٹی کے طور پہ رہی. اس کے منسٹرز جو ہیں وہ عمومی طور پہ خیرپور سے, لڑکانہ سے, سکرنٹ سے, نواب شاہ سے, ٹھٹا سے, ادھر سے نکل کر آتے ہیں. ٹھیک ہے, جن کا اپنا ذاتی اسٹیک کراچی میں نہیں ہوتا, مگر کراچی کا اور جو ریونیو شیئرنگ ہے ریسٹ آف دا سندھ سے وہ 95% ہے. تو کراچی بیکمز, وہ جو 95% ہے وہ ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے اس کے لیے. دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ, میں قائد اعظم کی مسلم لیگ کی بات نہیں کرتا, میں ضیاء الحق کے زمانے سے بات کرتا ہوں. پاکستان مسلم لیگ کی جو حیت رہی ہے وہ ایک پنجابی پارٹی کے طور پہ رہی. کراچی کے اندر جو کچھ تاریخ میں ہوا جس کے نتیجے میں ریئیکشن میں ایم کیو ایم بنی, کراچی کو عمومی طور پہ دیکھا جانے لگا مہاجر سٹی اور ایم کیو ایم کو مہاجر پارٹی ہے. اچھا یہ مہاجر پارٹی اور مہاجر وہ تو تھی, مگر ان کا جو رویہ رہا وہ ہمیشہ مڈل کلاس, چھٹ بھئیے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کا رویہ وہ رہا کہ جہاں کچھ ملے. تو پیپلز پارٹی کے چاہے منسٹرز ہوں, چاہے پی ایم ایل کے منسٹرز ہوں, چاہے وہ خود ایم کیو ایم کے ہوں, کراچی کو لوٹنے کے اوپر وہ دیا. ایک طرف پی ٹی آئی رہ گئی ہے. پی ٹی آئی میں ویسے تو ایمانداری کی باتیں نہ ہیوں میں سمجھتا ہوں نہ شیوں میں, مگر پولیٹیکلی تو یہ وہ ہے نا لاوارث, مگر پولیٹیکل نہ کوئی آئیڈیالوجی ہے. وہ کرپشن کا نعرہ لگا کے آپ آ گئے. پی ٹی آئی کے اندر تمام کراچی کی جو لیڈرشپ ہے وہ بنیادی طور پہ بلڈرز کی ہے. فردوس شمیم نقوی ہو جائے, نجیب ہارون ہو گئے, آفتاب صدیقی ہو گئے, حلیم عادل شیخ ہو گئے, ان کا بھی زمینوں میں بہت نام آتا ہے. اب پوری لسٹ لے جائیں, بیسکلی کنسٹرکشن اور بلڈرز سے ان کا تعلق ہے. اسی لیے آپ کو کراچی میں ایک دم سے ایک ہی انڈسٹری بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے, وہ ہے کنسٹرکشن. تو میں پی ٹی آئی کو تو فی الحال سائڈ میں رکھ دیجئے, اگر کوئی الیکشنز. لیکن پی ٹی آئی کہتی ہے ابھی وہ جو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان ہوا ہے اس پہ کہا گیا ہے کہ 100 پلانز کراچی کے لیے تیار ہیں, اور بس وہ 100 پلانز جو ہیں وہ کراچی میں, جب ہم پی ٹی آئی سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہمیں وہ کرنے نہیں دیتی, پیپلز پارٹی سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فیڈرل ہمیں ریسورسز نہیں دیتا, جس سے پوچھتے ہیں وہ اپنا ملبہ کسی اور پہ ڈال دیتا ہے. دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ پی ٹی آئی فیڈرل گورنمنٹ کی سطح تک ہے, ٹھیک ہے نا, وہ وہاں پر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ انوالوڈ ہے. تو سندھ کے اندر یا کراچی میں پیپلز پارٹی ہے, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کراچی کو ایکچولی کنٹرول کرتی ہے. سو پی ٹی آئی کو جب آپ دیکھتی ہیں تو بیسکلی وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, اور جب آپ کراچی کو پیپلز پارٹی کو دیکھتی ہیں تو پیپلز پارٹی پہ بھی جو کنٹرول ہے الٹیمیٹلی جو ہے تھرو رینجرز ہو گیا, تھرو ایجنسیز ہو گیا, تھرو واٹ ایور, وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی کنٹرول ہے. سارے ٹھیکے بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہی پارٹیوں کو جائیں گے, ٹھیک ہے نا, سب کچھ ہوگا. تو یہ کہنا یہ لوگ سارے بالکل بے قصور ہیں, ان کو جو کہا جا رہا ہے وہ کر رہے ہیں یہ لوگ. بے قصور تو نہیں, یہ سمجھنا چاہیے ہمیں, کیونکہ سالہ سال کی روایت ہے ان کے, تو خاندانی بزنس ہے حکومت کرنا. دیکھیے آپ یہ تو ہمارے آپ کے سامنے, ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہم نے انہی لوگوں کو اپنے ارد گرد پایا. دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی میں مجھے آج تک یاد ہے 94 میں جب بی بی نے مجھے ایڈمنسٹریٹر بنایا تھا, مجھے حقیقت میں کے ایم سی کا بالکل کچھ پتہ نہیں تھا,
اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ بے نظیر صاحبہ نے مجھے بیٹھ کے جیسے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہاں پر بادام کے درخت ہوتے تھے، کلفٹن یوں ہوتا تھا، فلانی چیز ہوتی. شی آئیڈینٹیفائڈ ہر سیلف وتھ کراچی. وہ اپنے آپ کو اسی لیے سب سے پہلا کراچی پیکج بھی دیا. شی ریئلی وہ چاہتی تھی کراچی کو ٹرانسفارم کرنا، مگر وہ اندھوں میں کانا راجا تھی. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کی جو باقی جو اس وقت تھی یا ایون آج ہے، اس میں وہ کیپیسٹی تو ہے ہی نہیں، کبھی رہی نہیں جو بے نظیر صاحبہ میں تھی. اچھا، اب ہم ان منصوبوں کی طرف بھی آ جاتے ہیں جو تعطل کا شکار ہیں، جس میں KCR ہے، گرین لائن ہے، K4 منصوبہ ہے، کوئی 5 سال، کوئی 8 سال، کوئی 10 سال، کبھی بیچ میں خبر آ جاتی ہے 16 سال بھی بیچ میں خبر آتی ہے کہ جی اب فلاں کو ہم نے اس کی ذمہ داری دے دی ہے، جیسے وابڈا کے سپورٹ کچھ ذمہ داریاں کی گئیں. پھر وہاں پر عوام دیکھتی رہتی ہے، منتظر ہوتی ہے کہ وہاں سے کوئی ہمیں خبر موصول ہوگی، وہاں سے بھی کوئی خبر نہیں آتی. بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی شہر میں ایک کے بعد ایک مافیا آ رہا ہے. پانی کے حوالے سے ٹینکر مافیا آ گیا، دیگر جو جتنے شعبے ہیں، یوٹیلیٹیز ہیں، ان کے مافیا بھی سارے، مجھے نام گنوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارا شہر تو مافیا کی زد میں چل رہا ہے. اور یہ تمام جو پروجیکٹس ہیں، یہ کبھی ہاں بالکل ایک ایک کر کے بتائیں. یہ کبھی کراچی سرکولر ریلوے، ٹھیک، کراچی سرکولر ریلوے کا وہ ٹریک جس کو آپ سرکولر ٹریک کہتے ہیں، وہ شروع ہوتا ہے ڈرگ اسٹیشن کے ایک طرح سے سمجھ لیں، یا وزیر مینشن سے شروع کر لیں. سٹی اسٹیشن سے وزیر مینشن، وہاں سے گلبئی سے آپ سائٹ آ جائیے، پھر آپ نارتھ اعظم آباد، پھر آپ لیاقت آباد، گلشن اقبال، سفاری پارک سے ہوتا ہوا ڈرگ اسٹیشن پہ پہنچ گیا. یہ سرکولر روٹ جو ہے یہ تقریباً 30 کلومیٹر کا ہے. ٹھیک ہے. جب ماضی میں چلا کرتی تھی یہ جو کراچی سرکولر ریلوے، یہ تقریباً 1960s کا پروجیکٹ ہے، یہ کوئی آج کا نہیں ہے. وہ اس لوپ کو ایک سنگل ٹریک تھا، ٹرین ایک طرف سے چلتی تھی، وزیر مینشن جاتی تھی، وزیر مینشن سے واپس اسی ٹریک پہ آتی تھی. کراچی کے اندر اس زمانے میں 2 انڈسٹریل ایریاز تھے، ایک سائٹ تھا، دوسرا لانڈی تھا. اور انہی کے آس پاس جو تھی کچی آبادی ہیں اور وہ ہو رہی تھی، تو وہ بڑے آرام سے جو ہے کنیکٹ ہو جاتی تھی. تو اٹ واز اے ایکسٹریملی وائبل آپشن. اب اگر آپ نے کراچی سرکولر ریلوے آج بھی بہت وائبل ہے، مگر اگر آپ نے کراچی سرکولر ریلوے کو ایک وائبل ٹرانسپورٹ کے طور پہ استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اس ٹریک کو ڈیولائز کرنا پڑے گا. اس پہ سے آپ کو جو پاکستان ریلوے کی جو ٹرین آپ دیکھتی ہیں وہ اس پہ نہیں چل سکتی. اگر آپ وہ چلائیں گے تو یہ کبھی بھی اکنامکلی کمرشلی وائبل نہیں ہوگی. اس کے اوپر ایک چیز کہلاتی ہے الیکٹرک ملٹیپل یونٹس یا ڈیزل ملٹیپل یونٹس. ممبئی میں یہی چیز کہلاتی ہے لوکل ٹرین. لوکل ٹرین تقریباً 2.5 ارب پیسنجر سال کے اٹھاتی ہے، اور 2.5 ارب کے جو اٹھانے کے لیے وہ ساری کی ساری الیکٹرک ملٹیپل یونٹس ہیں. 4-6 چھوٹی ٹرینز ہوتی ہیں، وہ ہر ٹرین جو ہے وہ موٹرز کے ذریعے اوور ہیڈ ٹرین. بہت آسان کام ہے، کوئی لمبا. میں نے 29 نومبر 2020 کو ڈان میں اس پہ آرٹیکل لکھا تھا کہ کراچی سرکولر ریلوے اتنی مہنگی کیوں ہو. دیکھیں، جو چیز آپ الیکٹریکل ملٹیپل یونٹس کے تھرو جائکا کی اسٹڈی تھی ایک، وہ اگر آپ کرتے 2013 کی، یا اب سی پیک میں لیا، تو آپ تقریباً 2.5 سے 4 ارب ڈالر کی بات کر رہے ہیں. میں نے اس کے اندر کوٹیشنز کے ساتھ کہ ریل کی پٹری 65 کلو گرام پر میٹر، یہ آپ کو اتنے کی پڑے گی، اس کے دونوں طرف فینسنگ اتنے کی ہوگی، کئی کا جو گریڈ اسٹیشن ہے اس کی اتنی کاسٹ ہے. یہ 15 سے 20 ارب روپے کی کاسٹ ہے. 15 سے 20 ارب روپے کی اس کاسٹ کو آپ بیئر کر لیجئے. یہ کمرشلی وائبل ہوگی. اٹ ول بی اے فیبولس ٹرانسپورٹ سسٹم فار کراچی. گلچ کہاں ہے؟ یہ تعطل کا کیوں شکار ہے؟ یو ہیو پیپل لائک شیخ رشید ایز ریلوے منسٹر. دیکھیے، جو 2.5 سے 3 ارب 4 ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہوگا، اس میں بہت سارے لوگ ارب پتی بن جائیں گے. اگر آپ 15-20 ارب روپے کے اندر KCR چلائیں گے تو اس میں لوگ ارب پتی نہیں ہو سکتا ہے، کچھ لوگ لکھ پتی بن جائیں. ٹھیک ہے، مگر ارب پتی نہیں بنیں گے. ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ کراچی کے اوپر 15-20 ارب روپے بھی کیوں خرچ کیے جائیں.
اب جو یہ 11 खरब रुपए का तो जब तक किसी का स्टेक नहीं होगा, अगर इन लोगों में ये तो फीलिंग फिर हमें उजागर कौम की तरफ से तो यही सवाल आएगा ना कि हमें तो उजागर होती हुई भी नजर नहीं आती है फीलिंग। अब आप जरा आइए देखिए जी, आपने कहा कि जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो इसको दे दिए, कुछ वापडा को दे दिए। वापडा को दिया गया है K4 जी, K4 2002 में एक कंसीव किया गया और तकरीबन उसके अंदर जो था किंजर लेक से हडेरो और हालेजी के से होता हुआ कराची को पानी आना था 260 MGD पहले फेज में। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो थी कुछ अरब रुपए की थी। वो तातुल का शिकार होता रहा, कहाँ से पैसे आएंगे, बाबा मरेंगे तो बैल बटेंगे, पैसे कहाँ से। 2016 में बिल आखिर जो वो प्रोजेक्ट था FWO को 25.5 अरब रुपए में दे दिया। FWO ने 2016 से 2018 में 25.5 अरब रुपए के अगेंस्ट कराची के पानी के सिस्टम में लाके पानी डालना था। सही। 2018 गुजर गई, 13-14 अरब रुपए भी खर्च हो गए, एक बूंद पानी नहीं आई। और उसके अंदर जो टेक्निकल इश्यूज थे उनकी वजह से ये हुआ 25.5 अरब रुपए से अब उसकी जो कॉस्ट है बढ़ के 92 अरब रुपए हो गई और तकरीबन 80 अरब रुपए उस पानी को कराची के सिस्टम में डालने के लिए। अब मुझे बताइए ये 90 अरब और 80 अरब रुपए कहाँ से आएंगे कराची के लिए, यानी 170 अरब रुपए। FWO तो शायद कहीं से निकाल भी लेती है लोगों से, वापडा कहाँ से निकालेंगे। सो कहने का मतलब है कि पिछले 16 साल से एक बूंद पानी कराची का 98 में 1 करोड़ की आबादी थी, सही। 2020 में कम से कम 2.5 से 3 करोड़ की आबादी है कराची की। पानी वही है जो 98 में मिल रहा है। तो आप मुझे बताइए ये 170 अगर मैं गलत कह रहा हूँ, और ये बात मैंने जियो पे भी कही है, डॉन टीवी पे भी कही है, डॉन में भी लिखी है, आज तक तो किसी ने चैलेंज किया नहीं। मुझे कोई बता दे ये जो 11 खरब रुपए हैं उसके अंदर 92 बिलियन रखे गए, वो 92 बिलियन कौन देगा कराची को। अच्छा 92 बिलियन तो फेडरल गवर्नमेंट के और सिस्टम ऑगमेंटेशन के लिए उनका जी गवर्नमेंट ऑफ सिंध करे वो कम से कम 80 रुपए का अरब रुपए का खर्चा है। ये तो आपने ओवरऑल हमें पिक्चर बताई। 2017 में वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि 10 अरब डॉलर चाहिए अगर वेस्ट मैनेजमेंट भी करनी है। ये सिर्फ उसके हवाले से आप मिस करें। मैं आपको वो नहीं बता रहा, मैं आपको कराची के बुनियादी मसाइल बता रहा हूं। जी, बुनियादी मसाइल का जैसे आपने हमें बताया, मतलब मैं यही कह रही हूँ कि वर्ल्ड बैंक ने 2017 में ये कहा था कि सिर्फ एक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ही इतने। अब जो आप यहाँ पर सवाल उभार रहे हैं कि ये पैसे कौन देगा, देखिए ये ओनरशिप कौन लेगा। 98 के बाद आई एम श्योर कि आपका एक सवाल होगा, मगर मैं उसको प्रीएम्प्ट कर देता हूँ। 98 के बाद कराची में जो मर्दमशुमारी होनी थी पाकिस्तान में 2008 में होनी थी जी, ठीक है। 2007 में उस वक्त पाकिस्तान पॉपुलेशन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन होती थी, ठीक है, वो बाद में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स बन गया। उन्होंने कराची को वो पूरे पाकिस्तान को वो सेंसस ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। सेंसस ब्लॉक्स का मुराद होती है कि 200 से 250 घराने औसतन एक सेंसस ब्लॉक में सही, ठीक है। उन्होंने 14,494 सेंसस 14,494 सेंसस ब्लॉक्स बनाए। ये 2008 के सेंसस के लिए था। 2017 में 19 सेंसस ब्लॉक के ऊपर हुई। अच्छा अगर 14,494 अगर सेंसस ब्लॉक्स लें, उनको 250 घरानों से मल्टीप्लाई करें और पाकिस्तान के अंदर घराने का जो औसत साइज है वो 6 का है, ये तकरीबन 2.5 करोड़ की आबादी बनती है 2008 के सेंसस ब्लॉक से। सही। और पॉपुलेशन कितनी निकाली गई? 1 करोड़ 60 लाख। कराची में जो आप इलेक्शंस होते हैं तो आपकी जो वोटर्स लिस्ट बनती है अभी, चूंकि उसके अंदर आपका जो वोटर का जो होता है वो सेंसस ब्लॉक के हवाले से होता है। राइट। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कोई 3,500 सेंसस ब्लॉक्स हैं। उन 3,500 में से 520 सेंसस ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां पर जो आबादी है उस सेंसस ब्लॉक की जो कि उसमें आई, वोटर्स उससे तादाद में डबल है, होने आधे चाहिए, क्योंकि 18 साल एंड अबव उसमें आते हैं ना, तो पाकिस्तान की आबादी 50% लेकिन वोटर लिस्ट में वो ज्यादा है। वोटर लिस्ट जो है डबल है, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में एग्जैक्टली यही हाल है। अच्छा
اگر آپ یہ نکالیں کہ کتنے سینسس بلاک ہیں جہاں پر آبادی کا 50% ووٹرز ہیں، وہ شاید ہی کہیں پر آپ کو ملیں گے. جب ارباب اقتدار کی، اسٹیبلشمنٹ کی، ریاست کی کراچی کی طرف رویہ یہ ہو کہ آپ گنتی نہیں کرتے، کیونکہ گنتی کریں گے تو پروونشل اسمبلی، نیشنل اسمبلی کی سیٹس کراچی کی بڑھ جائیں گی، گنتی کریں گے تو نیشنل فائننس کمیشن میں اور پروونشل فائننس کمیشن میں وہ شیئر بڑھ جائے گا، جابز میں شیئر بڑھ جائے گا، فلان. آپ نہیں کرتے. تو جب یہ رویہ ہو تو آپ مجھے کچرا کیوں اٹھانے کی بات کر رہے ہیں؟ رویہ تو یہی ہے نا کہ 2017 میں سینسس ہوتا ہے اور 2020 میں ہم آواز اٹھاتے ہیں، وہ بھی کسی حلقے سے اٹھی، کسی سے نہیں اٹھی. میں نے تو 2017 کے سینسس کے دوران، سینسس کے بعد، یہ جو چیزیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ڈان میں ایک ایک چیز کو آئیڈینٹیفائی کر کے لکھا ہے. میں پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہی ہوں کہ جو 2017 میں انہوں نے رسپانسبلٹی لی اور جو ہمیں بہت تعطل کے بعد بھی 2018 تک رزلٹ آنا چاہیے تھا، 19 تک رزلٹ آنا چاہیے تھا، وہ 20 میں رزلٹ آ رہا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں سے آواز اٹھتی ہے، کہیں سے کہا جاتا ہے کہ جی ہم چھوڑ دیں گے. ابھی بھی لیگل نہیں، صرف کیبنٹ نے کہا. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے اس کو اپروو کرنے کی ضرورت ہے لیگلی. جب وہ ریزلٹس کاؤنسل، جو مشترکہ مفادات کاؤنسل ہے پاکستان کی، جس میں چاروں وزراء اعلیٰ، آج تک اس میں تو وہ لے کے جاتے ہیں، وہ لیپس کر جاتا ہے کیونکہ پتہ ہے کہ اس کو نہیں کر سکتے. ہمارا ٹائم یہاں ختم ہو رہا ہے. ویسے تو میرے ذہن میں اور بھی بہت سارے سوالات تھے اور آپ کی باتوں سے اور باتیں نکلتی جا رہی ہیں، لیکن ہم اس سیشن کو مزید کنٹینیو کریں گے سم ادر ٹائم انشاءاللہ. کراچی وہ شہر جس کو ہم کہتے ہیں کہ پورے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن دنیا یہ کہتی ہے کہ یہاں ورسٹ ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے. کراچی وہ شہر ہے، ان شہروں کی لسٹ میں کراچی آتا ہے. کراچی وہ شہر ہے جہاں سانس لینا مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا انوائرمنٹ، ہماری جو آب و ہوا کا معیار ہے وہ اس قدر نیچے ہو چکا ہے کہ آج ہم ان ممالک میں آتے ہیں جہاں پر زندگی گزارنا، جہاں پر سانس لینا مشکل ہے. کراچی کے لیے جتنا ہمارا دل خوشگوار ہو سکتا تھا، جتنی پوری دنیا میں ہم پہلے دیکھتے تھے کہ جی بڑی کراچی کی واہ واہ ہوتی ہے، کراچی میں کوئی چیز ہوتی ہے تو دنیا بھر. کراچی کی پرانی پکچرز آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کراچی پاکستان کا حصہ نہیں، کسی اور جگہ کا حصہ ہے. لیکن آج 2020 میں یا اس سے پہلے سے کافی لوگ اس پہ آواز اٹھا چکے ہیں کہ ہم یہاں کھڑے ہیں کہ آج ہم کہتے ہیں کراچی کی اونرشپ نہیں ہے. آج ہم یہاں کھڑے ہیں جہاں ہم یہ سارے مسائل آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں. لیکن ان مسائل کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ کچھ تو ہم نے بات کی، کچھ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں کریں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ سب اپنا خیال رکھیے، کیونکہ میرے خیال میں اب انڈیویجول خیال پہ زیادہ زور دینا پڑے گا. جو ہم سب مل کے ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتے ہیں، یا جو نیشنلزم ہونی چاہیے کراچی کے لیول پر، وہ خاصی مسنگ ہے. ویل کنٹینیو فرام دس پوائنٹ سم ادر ٹائم. آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.